अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिर्ज़ बारसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे, सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आगाज़ करेंगे। अटक में जो है स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चे जाँ बहक और 5 जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो इस वाक़े के ऊपर दुख का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर से जो है वो वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने जो है वो इस वाक़े की मज़म्मत की है। अब सवाल ये है कि इस तरह जो है वो सिर्फ मज़म्मत कर लेने से और ऐसे वाक़यात की जो है वो मज़म्मत भी हम कब तक करते रहेंगे और ऐसे वाक़यात रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे, और पंजाब में जो है वो इस तरह के वाक़यात का होना किसी भी अचंभे से किसी भी खतरे से जो है वो खाली नहीं है। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो PTI ने आज तरनोल में चूँकि जलसा करना था और अदालत ने इसकी इजाज़त दी, लेकिन इंतज़ामिया ने जो है वो उसको जलसे को मनसूख कर दिया, इजाज़तनामे को मनसूख किया। लेकिन इस मनसूखी के बावजूद जो है वो वज़ीर आला KP के बड़े डैम श्योर थे कि कुछ भी हो जाए जलसा जो है वो आज हर सूरत होकर ही रहेगा। लेकिन हमने देखा कि जलसा जो है बिलाखिर मनसूख हो गया और अब जो है वो 8 सितंबर की डेट तय पाई है कि 8 सितंबर को होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 8 सितंबर को भी जलसा होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो आज 3 रुपये 9 पैसे फी यूनिट बिजली मजीद महंगी करने का इंदिया भी दे दिया है। आवाम के ऊपर ये नहीं, एक और बोझ की तैयारी आवाम जो है वो अपनी कमर कस ले, इस पर बात करेंगे। तमाम तर मौजूद हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजिया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। ऐसे साहब, सबसे पहले बात होगी जो अफसोसनाक वाक़या अटक में हुआ, जी स्कूल वैन के ऊपर जो है बच्चे 2 जख्मी भी हुए, 5 जो हैं वो 2 जाँ बहक हुए, 5 जख्मी भी हुए। अब कैसे देखते हैं कि पंजाब में इस तरह के वाक़यात का होना या फिर एक नई जो दहशतगर्दी की लहर है इसका उठना किस तरफ जा रहा है? देखिए मिसबा, अभी तक जो दहशतगर्दी की लहर है तो पुरानी, इलेक्शन से कबल से ये काफ़ी अरसे से चल रही है और इसमें हमने देखा चाइनीज़ भी टारगेट हुए, हमारे लोकल भी टारगेट्स हो रहे थे। लेकिन ये अपनी नवीयत का बिल्कुल मुनफरिद वाक़या है और मुनफरिद वाक़या इसी तरह के APS के बाद मेरा ख्याल है ये सेकंड वाक़या जिसके अंदर बच्चों को टारगेट किया गया है और पंजाब की हदूद के अंदर टारगेट किया गया। एक तो यह है कि जहाँ पर ये टारगेट किया गया है वो एरिया बड़ी सिग्निफिकेंट अपनी रखता है, पंजाब में इस वक्त हुआ है। दूसरा ये है कि जिस अंदाज में उसकी जो सरहदें जहाँ पे दूसरे सूबे से मिलती हैं उसमें भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। तो इसी बात है कि इसके अंदर आपके आज में ज़रूर बात करना पड़ेगी कि रियासती इदारों का जो किरदार है, हमारी पुलिस का या हमारी CTD का, वो भी उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है। इस वाक़े को सिंपली हम इग्नोर नहीं कर सकते कि 2-3 बच्चे इसमें टारगेट हो गए हैं। ये पाकिस्तान के मेमार थे, इस कौम के मासूम बच्चे थे और जब आपके मासूम बच्चों को टारगेट किया जाए तो मेरा ख्याल है कि जो टारगेट करते हैं उनको बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, सही, क्योंकि ये दहशत फैलाने का एक नया तरीका होता है। यह दहशत फैलाने का एक इंतहाई बेहमाना तरीका, शैतानियत की मेरा ख्याल है को आखिरी कोई मिराज शैतानियत की जो होती है ना, ये वो वाली नस्ल है जो ये करती है सब कुछ। तो इनमें ना तो कोई दिल होता है, ना इंसानियत होती है, ना कोई उसूल व ज़वाबित होते हैं। तो सफ़ा किस्म के लोग होते हैं, जानवर कोई समझ लो, वहशी लोग, और इनको तो बख्शना नहीं चाहिए। खैर, अब मैं आता हूँ उसकी तरफ। अब ये है कि जब ये टारगेट किया जाता है इस तरह के वाक़यात के अंदर बच्चों को, तो इसकी पूरी रैकी होती है और फिर यह है कि इसके साथ आपका असला भी आता है और फिर वो जो लोग जिन्होंने ऑपरेट करना है वो भी साथ आते हैं। तो पूरा एक नेटवर्क होता है, काम करता है। और इस तरह का ये क्योंकि टारगेट किलिंग है, बाकायदा से टारगेट होता है, बताया जाता है कि बच्चों को टारगेट करना है, तो फिर वो उसी तरह टारगेट करते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अभी साथ ही असला पकड़ा गया है एक और कार्रवाई के अंदर, तो उसके अंदर ये पता चला कि जी अफगानिस्तान से असला जो है वो आ रहा है, वो भी उसमें शामिल है, जो लेटेस्ट असला पकड़ा गया। तो अब इंडिकेशन इस बात की है कि जनाब असला भी उधर से आ रहा है, जैसे हमारा स्मगलिंग का सामान आता है ना सारा कुछ, तो असला भी आ रहा है, असला भी स्मगल हो रहा है। हाँ, हो रहा आ रहा है। मतलब खुद यहाँ जब पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब आ भी रहा है, तो आ तो इसी सरहद से जा रहा है, आसमान से तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि हमारी सिक्योरिटी में, हमारी डिफेंस लाइन में बहुत बड़े लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से वो आराम से जो आपकी जो टेररिस्ट है वो ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले के साथ अटक का ये इलाका है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको पता है कि जितना भी टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं वाया अफगानिस्तान और वहाँ से बलूचिस्तान से भी खैबर पख्तूनख्वा में जो नकलो हमल हो रही है टेररिस्ट की, तो ये एक ख़ास एक आपका इलाका है जहाँ से अब थोड़ा सा उन्होंने पंजाब के अंदर टारगेट किया है। सही, इसका मतलब यह है कि उन्होंने आज अपनी एक्सेस दिखाई है कि हम यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं
اور بچوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ سب اگر یہ معلوم ہے کہ جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ بارڈر پار سے ہوتی ہے یا پھر اسلحہ اسمگل ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کو اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کرنی چاہیے، پھر تو اس طرح کے لوپ ہول نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یا اکا دکا واقعات نہیں ہے، اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ بارڈر پار سے دہشت گردی ہوئی اور وہ سارے معاملات، لیکن اس میں بھی اگر آپ کی سیکیورٹی ہائی الرٹ نہیں ہوتی اور پھر اس طرح کے واقعات کب رکیں گے؟ دیکھیے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، لیکن جو لوپ ہولز ہیں اس میں ہے کہ جب گاڑیوں میں تیل آ جاتا ہے اور آپ کے ارباب اختیار اس کو کہتے ہیں کہ جی جناب اب ہم کیا کریں، وہاں لوگوں کا روزگار اس کے اوپر ہے، صحیح، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے گاڑیوں میں اگر تیل آ سکتا ہے تو کچھ بھی آ سکتا ہے، اسلحہ بھی آ سکتا ہے، منشیات بھی آ سکتی ہے، اب ہمیں تو نہیں پتا کیا کیا آ رہا ہے۔ اچھا ایک تو آپ کو کہا جاتا ہے جناب تیل آ رہا ہے، ہم یہاں دیکھتے ہیں شمسی توانائی کے پینل بھی یہاں ادھر سے آ رہے ہیں گزر کے، تو سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ the people who are at the helm of affairs, the people who are in power، ان کی ناک کے نیچے سے سب کچھ آ رہا ہے، اور اگر ٹیررسٹ کی جو موومنٹ ہے وہ بھی ساتھ ہو رہی ہے تو اس کے ناک کے، اب دیکھیں آپ کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف یور سیکورٹی اور آپ کی ڈیفنس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہائی الرٹ ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ کیسے آ جاتے ہیں اندر؟ سر اگر تیل اسمگل ہو رہا ہے یا پھر سولر پینل ہم نے دیکھے وہ بھی اسمگل ہو کے آتے رہے، وہ آپ سے برداشت ہیں، لیکن اگر سیکیورٹی جو ہے وہ اسلحہ اسمگل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ اسلحہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے، تو پھر تو آپ کو تبھی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ پھر تیل کی اسمگلنگ بھی نہیں ہونی اچھا چاہیے، یہ میں خود آئی سولر پینل وٹنس کی ہوں، اسمگلنگ بھی نہیں ہونی میں چاہیے، اس میں بتا دیتا ہوں، میں خود آئی وٹنس اس کی آڑ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ تو بڑا KPK میں اسمگل ہو کے آ رہے ہیں، پورس بارڈر آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو چھوڑیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں واگا بارڈر کی، جو میں خود آئی وٹنس ہے، میرے سامنے میں نے وہ دیکھا، اچھا تو انڈو انڈین ٹرین جو تھی وہ آیا کرتی تھی ادھر، اچھا تو جو ہماری وہ دوستی بس جیسے چلتی ہے تو ویسے ٹرین کا بھی ایک سسٹم تھا، اچھا تو وہاں پر میں ایک اور ساتھی ہمارے ندیم الوی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، وہ ایک بڑے چینل کے وہ بھی تھے، کورسپونڈنٹ تھے، رپورٹر تھے، تو ہم دونوں اکٹھے گئے وہاں پر، یہ میں واگا بارڈر کی بتا رہا ہوں، جہاں پر روز ہماری ایک پریڈ بھی ہوتی ہے اور ہم پورے ایک جاہو جلال کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت سیکیور بارڈر ہے، میں بھی یہی سمجھتا تھا، تو انڈین جب وہ ٹرین آئی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یوں آ کے ٹرین ٹھہرتی ہے، تو یہاں انڈیا سے ایسے ٹرین آتی ہے، یہ ٹھہرتی ہے اور پھر یہاں سے وہ ایک یو ٹرن سا لے کر ایک اس کا وہ ہوتا ہے کسٹم ہوتا ہے، اور پھر یوں کر کے اس سائڈ سے آپ نکل جاتے ہیں، یہاں ایک دیوار بنی ہوتی ہے اونچی سی، اور ادھر سے کچھ بھی ادھر پاس نہیں ہو سکتا، آپ کو ادھر سے ہو کے آنا پڑتا ہے چیک، تو مجھے یاد ہے کہ ہم اس کو کسی ریفرنس سے ہم اندر گئے، ہم وہ دیکھ رہے تھے سیکیورٹی کا سسٹم کیا ہے سب کچھ، تو ہمارے سامنے ہی گاڑی سے ایک بڑی بڑی بوریاں جو ہیں ہم نے دیکھا وہ اتر کے نیچے اتری، تو وہ اس دیوار سے کسی سیکیورٹی چیک سے نہیں ہو کے وہ جو دیوار تھی اس کے اوپر سے وہ دوسری طرف جانا شروع ہو گئی، تو میرے جو ساتھی تھے ندیم الوی انہوں نے شور ڈال دیا، اب مرحوم ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، میں بھی جا کے دیکھ رہا تھا، تو پھر ہم اس کے پیچھے کی طرف گئے کہ یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے، اچھا، اور وہاں تمام ایجنسیز بھی موجود تھی، وہاں تمام کسٹم بھی موجود تھا، وہاں تمام آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی موجود تھی، لیکن ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا اور سارے خاموشی سے دیکھ رہے تھے، اب پتہ نہیں وہ کتنے پاورفل لوگ تھے جن کا یہ مال جا رہا تھا، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان بوریوں میں کیا تھا، اس میں پان کے پتے تھے، اس میں کچھ اور چیز تھا، اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس میں تو پھر اسلحہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ جب ہم دوسری طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمیوں کی ایک لمبی لائن تھی، ڈسٹنس ہر پہ ایک آدمی کھڑا تھا، وہ ایک بوری ایک آدمی کے ہاتھ میں جاتی تھی، پھر اگلے ہاتھ میں جاتی تھی، پھر اس طرح کر کے وہ دے رہے تھے، تقسیم کرتے جاتے تھے، وہ بوریاں آگے چلتی جاتی تھی، صحیح، اچھا، اور پھر آگے کھیت تھے کھلے، اور وہ اندھیرے میں کہاں جا رہی تھی وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، ہمارے شور شرابے پہ یہ ہوا کہ وہ لائن ٹوٹ گئی، وہ لوگ آگے جو بوریاں لے جا چکے تھے وہ لے کے بھاگنا شروع ہو گئے، وہ میرے ساتھی رپورٹر بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، اچھا، ہم کوئی 3-4 فرلانگ ان کے پیچھے بھاگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ، تو میں نے پھر اس کو روکا اور میں نے اسے کہا کہ یار ذرا پیچھے دیکھو کہ اس وقت جو ریلوے اسٹیشن وہ کدھر ہے، جس طرح ہم کھڑے ہیں وہ تم سے کافی دور ہے، اور ہم بالکل دونوں کھڑے ہیں یہاں پہ، اور ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام ہے رپورٹ کر دینا، ہم کوئی سیکیورٹی ایجنسی تو نہیں ہے، تو ان کے ناک کے نیچے سے یہ سب کچھ گزر کے چلا گیا ہے، تو آپ اور میں کیسے پکڑ سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اب ہم واپس آ جائیں اور واپس چلیں، اور میں ان کو لے آیا۔ یہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو ایک پورس بارڈر ہے، یہ جو آپ کا ہائیلی سیکیورڈ بارڈر ہے جس کو آپ واگا بارڈر کہتے ہیں، میں وہاں کی یہ حالت اظہار آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ جو سمگلنگ ہے، یہ جو ظاہری بات ہے آپ کے اداروں کی آنکھ بچا کے تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا نا، مرضی اور ملی بھگت سے ہی ہوتا ہے جب کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے آئے یا ادھر سے آئے، اور درمیان میں جو آپ کی
آپ سمجھے ایک پلوتھرا آف آپ کی ایجنسیز کے ایک وہ جو ناکے لگے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے، ان کی ناک کے نیچے سے گزر کے سب کچھ آتا ہے. ٹیررسٹ بھی اگر افغانستان سے آتے ہیں ٹریننگ لے کے وہ بھی ادھر سے آتے ہیں، اسلحہ بھی آتا ہے ٹریننگ لے کے وہ یہاں پہ آتا ہے. تو پھر کچھ نہ کچھ بلیک شیپس کہیں نہ کہیں موجود ہیں. اسیہ صاحب وہ یہ بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ سے گزر کے یہاں سے گزر کے پھر وہاں تک گئے، وہ تو راستہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں بعد میں سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مجرم تک رسائی نہیں ہو پاتی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں راستے سے گزر کے وہ فلاں تک اچھا یہ دیکھیں میں اس میں تھوڑا ان کی بھی جو لوگ یہ ٹیررزم کرتے ہیں ان کا بھی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یار اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات ہم جب کسی گینگ کو یا اسی نیٹ ورک کو پکڑتے ہیں تو چین چلتی ہے ساری، تو اس میں چین نہیں چل سکتی. آپ نے ایک کو پکڑا اگلے کا پتہ نہیں چلتا، چلے ہم نے مان لیا. لیکن بہت ساری ہوتا ہے کہ جب افغانستان سے کوئی ٹیررسٹ چلتا ہے تو یہاں سے انفارمیشن آ جاتی ہے کہ چل پڑا، اس کے بعد وہ جاتا کہ ادھر ہے ٹارگٹ کیسے کرے گا یہ ہمیں آج تک نہیں پتا چلا. اور ہمارے یہاں تسلسل سے جب یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں ہمارے ایجنسیز کا یا ہماری جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کا یہ کلیم ہوتا ہے سوری کہ جناب آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ٹیررزم کا ایک واقعہ جو پیچھے ہم کئی واقعات درجنوں روک لیتے ہیں اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا. چلیں وہ روک لیتے ہوں گے اس میں ان کو اپریشیٹ ہی کروں گا جو روک رہے ہیں، لیکن بات ہے کہ جو ہو رہے ہیں رپورٹ ہوتے ہیں اور بڑے تسلسل سے ہو رہے ہیں. اگر وہاں کا افغانستان کا اسلحہ جو ایک سینئر پولیس آفیسر قائمہ کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جا کے پیش ہو کے یہ کہتا ہے کہ یہ افغانستان سے آتا ہے اور ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کچے میں آ جاتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ ٹیررزم کرنے کے لیے آج بھی پیسہ پاکستان میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اسلحہ آ جاتا ہے اور وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. اور کچے کے ڈاکو جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں وہ جدید ترین اسلحہ ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب اپنے اداروں کو بس اپریشیٹ ہی کرتے چلے جائیں کہ جناب بڑا نہیں، کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں لیکسٹی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں غفلت ہے، کہیں نہ کہیں لاپرواہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر بلیک شیپس بھی ہیں. صحیح. اور یہ بلیک شیپ کے باوجود یعنی آپ کا وہ گھر کا بیدی لنکا ڈھاتا ہے، وہ اندر ہوتے ہیں لوگ. ہمارا جو ضرورت ہے اسے تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو سارا چیک اینڈ بیلنس ہے انٹرنلی بھی ہونا چاہیے. دیکھیں جنرل فیض امیر صاحب آئی ایس آئی کے چیف وہ ریٹائرڈ ہوئے پکڑے گئے، ان پہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کا، ان کے پیچھے جو بھی چیزیں نکل رہی ہوں گی کہیں نہ کہیں 9 مئی کے واقعات کی بھی ایک آپ سمجھے کنیکشن ہے. جب 9 مئی کے واقعات تو اس کا مطلب ہے وہ کیا تھا، وہ پاکستان کے اندر ایک ٹیررزم تھی، پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی، فوج پاکستان کی ایسٹس پہ حملے کیے گئے تھے. تو جب آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں تو پھر باقی کوئی بھی بلیک شیپ ہو اگر ہائی لیول پہ پکڑے گئے ہیں تو پھر کوئی بھی بلیک شیپ کسی بھی ایجنسی میں کسی بھی پولیس کے محکمے ہو نہیں چھوڑنا چاہیے. جب تک آپ اندر کے غداروں کو پکڑیں گے نہیں تو آپ یہ حملے نہیں روک سکتے. سب سے بڑا مسئلہ ہمیں کیا ہے، ہمیں انٹرنل جو بلیک شیپ ہے ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ یہ نہیں پکڑیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مانیٹری فوائد کو آپ کو نیشنل فوائد کے اوپر یا نیشنل آپ کے جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہیں اس پہ فوقیت کبھی نہیں دینی چاہیے. ایک ذاتی فائدہ کسی ادارے کے فائدے ہو سکتے ہیں اور ایک نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل ڈیفنس کسی بھی ناٹ ایٹ اینی کاسٹ آپ کو اس پہ فوقیت دینی چاہیے. لیکن صورتحال تو اس کے ٹوٹلی برعکس ہے نا کہ آپ کے جو ذاتی مفاد ہے اس پہ ترجیح دی جاتی ہے، قومی مفاد کو. دیکھیں مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر اگر ہم تیل روک دیں گے یہ کریں گے تو ان کا تو اور کوئی ضرورت بھائی وہاں لگائیں فیکٹریاں کسی نے منع کیا ہے، وہاں لگائیں آپ پروجیکٹ کسی نے منع کیا ہے، آپ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کریں نا. لیکن تب تو یہ جواز بھی آ رہا ہوتا نا کہ اتنے وسائل ہی نہیں ہے، اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے، یہ کہاں سارے وسائل آپ کے پاس ہوتے ہیں. جب نیت آپ کی ہوتی ہے نا تو آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، نیت نہ ہونا تو کچھ نہیں ہوتا. کچے کے ڈاکوں کے اوپر تو پوری طرح قابو نہیں پا سکے، ابھی بھی وہ صورتحال دیگر ہوا ہے. اور وہ جواز یہ حال ہی میں یہ دیا گیا تھا کہ جو کچے کے ڈاکو ان کے پاس تو بڑا جدید ترین اسلحہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اگر ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے تو پھر آپ کے پاس کون سا اسلحہ ہے؟ دیکھیں 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ ٹیررزم اس وقت ہو رہی تھی اور پھر جو آپریشن ہوا تو آپ نے جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان جہاں پر صحیح طالبان تھے، پورا افغانستان کا اسلحہ تھا، ایک پوری جنگ ایک قسم کی ہوئی، قابو پا لیا نا. جب اسٹیٹ کے ادارے فیصلہ کر لیں کہ جناب ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہو جاتا ہے. بیسکلی وہ ول کہاں ہے، جب وہ ول نہیں ہوگی نا تو پھر آپ کے پاس بہت ساری جسٹیفیکیشنز ہیں، آپ لیت و لال سے کام لیں گے. میں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ آپ کو افغانستان کا ٹوٹل بارڈر بند کرنا پڑے گا. ادھر کا وہ کتنے 15-20 لاکھ لوگوں کا جو روزگار کا سلسلہ کس نے، آپ گریجولی
پچھلے 8-10 سال میں شروع کرتے تو کچھ نہ کچھ وہاں پروجیکٹس لگ جاتے. دیکھیں وہاں پر منرل سے بڑی ہوئی وہ وادیاں ہیں. منرل بلوچستان جو ہے وہ ایک بلیسڈ ہے اس کے ساتھ منرل. صحیح. وہاں آپ ایک سے ایک بڑا کام وہاں پر کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو 10-20 لاکھ لوگوں کو روزگار دینا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن جب آپ اسمگلنگ کر رہے ہیں تو وہ کس کی کاسٹ پہ ہو رہا ہے؟ وہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی کاسٹ پہ ہو رہی ہے. چلے تیل آ جائے, اچھا تیل پہ بھی کسی کا کوئی کنٹرول, یہ پتہ نہیں آ کیسے رہا ہے. انہی کی ناک کے نیچے سے گزرا جو وہاں کھڑے ہیں. تو وہ جو تیل آ رہا ہے, وہ جو باقی چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں, اسمگلنگ کی ہوئی گاڑیاں, مطلب جاپان سے گاڑی چلتی ہے. آپ کے یہاں اسمگلنگ کی جو گاڑیاں آتی ہیں, نان کسٹم پیڈ گاڑی کہاں سے آتی ہے؟ گاڑی جاپان سے چلتی ہے, دبئی پہنچتی ہے, دبئی سے افغانستان آتی ہے, افغانستان سے وہ یہاں سے پھر وہ آتی ہے اور پھر آرام سے لاہور پہنچ جاتی ہے. آپ لاہور میں یا کراچی میں اس گاڑی کو پکڑ رہے ہیں, اب وہاں سے نہیں پکڑتے جہاں سے وہ آ رہی ہیں. جی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کوئٹہ کے اندر, باقی تو ہوتی نہیں ہے, اور وہ انہی جگہوں سے آتی ہیں. پھر جہاں پر آپ نے باڑ بھی لگائی ہے وہ کاٹتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. اچھا یہ نہیں تھا کہ ہمیں پتہ نہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم ہونے دے رہے ہیں. تو جب آپ ہونے دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پھر آپ کے اندر ہارٹ میں بھی اسٹرائک کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. جب آپ ہونے دے رہے ہیں تو پھر تو ہم یہ کیسے کہیں گے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ کاروائیاں ہم کریں گے تو وہ رک جائیں گے؟ تو خود ہی اگر آپ کا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے, آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کو بلینز آف روپیز کا اب بجٹ دیتے ہیں, اور سی ٹی ڈی کی پچھلی 1 سال کی ایف آئی آرز اگر آپ پکڑ لیں تو وہ ایف آئی آر ایک ہی طرح کی ہے. کیا ہے جی, لاری اڈا پر یہ بندہ تھا, ہمیں شک پڑا, ہم نے دیکھا اور اس کے پاس ہمیں فلانا فلانا مواد ملا, پھر ایک کمپیوٹر ملا اور اتنا پیسہ ملا. ہر دوسری ایف آئی آر اسی طرح کی. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بس ایک ہی طرح کی ایف آئی آر, ایک ہی طرح کا موضوع, اچھا پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ اس کے اوپر لب کشائی کریں تو آپ مسئلے میں آ جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اب ملکی مفاد کے لیے, قومی مفاد کے لیے اوپر ہو کے سوچنا پڑے گا. میں آرمی چیف کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کے اندر وہ ول, وہ ور, وہ آپ کو زیلس نظر آتا ہے, جو نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت پوری ڈیفنس کو, آپ کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوانوں کی انہوں نے بات کی مستقبل محفوظ ہو. لیکن نوجوانوں کا مستقبل کیسے محفوظ ہو جب آپ کے بچے مارے جائیں گے؟ بالکل. اسکول گوئنگ بچوں کو بڑے مزے سے فائرنگ کر کے مارے ہیں, بھون رہے ہیں, تو کیسے نوجوانوں کا جو فیوچر ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیور ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو پوری اس کی اوور ہالنگ ایک دفعہ پھر کریں, اور پھر یہ ہے کہ ایجنسیوں کے درمیان میں جو کوارڈینیشن ہے اس کو ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ یہ سپیریئر ایجنسی ہے وہ اپنی, آج بھی آپ کا نیشنل سیکیورٹی پلان بنا ہے, لیکن آج بھی آپ کی کچھ ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنا ڈیٹا دوسری ایجنسی سے شیئر نہیں کرتی. ہر ایک نے اپنا ڈیٹا اپنے پاس رکھا ہوتا ہے, وہ شیئر ہی نہیں کرتے آپس میں. تو پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ یہ تو کوارڈینیشن, یہ تو کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے. تو آج بھی مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں خود پتہ ہے, وہ اپنا ڈیٹا بھی شیئر نہیں کرتے. تو جب یہ صورتحال ہو تو آپ نیشنل سیکیورٹی, جو پاکستان جو ہے, جو اس وقت 6th جنریشن وارفیئر کا شکار ہے, جہاں اس وقت بڑی طاقتوں کی پراکسی وار شروع ہوئی ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان سے پورا جو ایک دور میں افغانستان کے اندر جو میدان جنگ تھا اس وقت پاکستان میں ٹرانسفر کر دیا جائے, کیونکہ افغانستان تو اوور ہو گیا کام. تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک بڑی پرانی پلاننگ ہے کہ وہ آپ کا جو میدان جنگ ہے وہ پراکسی وار کا, وہ پاکستان شفٹ ہو جائے. تو ہم روکنے کی تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کے جو لوپ ہولز ہیں جب تک ان کو پلگ نہیں کریں گے تو کیسے لڑیں گے؟ ہم تو آلریڈی ایسا صاحب جو معاشی طور پہ ہم ایک مفلوج کہہ لیں ملک ہوا پڑا ہے, اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات کا ہونا, تو یہ تو ایک بات جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ ہے کہ اب وہ ان کے حوصلے بڑھ رہے ہیں, وہ آج اگر وین پہ ہوا ہے اور پھر یہ کہیں اور آ کے بھی کریں گے, لیکن اس کو آخری نہ اپنا انسیڈنٹ سمجھیں. اس کا مطلب ہے کہ اور انسیڈنٹ, جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا تو مذمتی بیانات آ جاتے ہیں اور رپورٹ طلب کر لی جاتی ہے, لیکن مجال ہے کہ آپ مجرم تک پہنچ گئے ہوں, اور پھر مجال ہے کہ اس کو آپ نے سزا بھی دے دی ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی اب پتہ چلا نوٹس لیا, آصف علی زرداری صاحب رپورٹ نے طلب کر مذمت لی ہے دی. کمشنر سے, اور اچھا وہ یہ وہی روایتی ہیں, مثلا پچھلے اگر آپ 1 دہائی سے اوپر واقعات دیکھ لیں تو اس کے بعد ایک روٹین میں اسی طرح کے بیانات ہوں گے اور پھر کچھ بھی نہیں, پھر اگلا واقعہ رونما ہو جائے گا, پھر اس سے اگلا واقعہ رونما ہو جائے گا, پھر اس سے. اب پوچھیں نا جو معصوم بچوں کی جو اس میں شہید ہوئے ان کی ماؤں سے پوچھیں, ان کے والدین سے پوچھیں, ان کے گھر والوں کو, یہ اس سے پہلے جتنے بھی پاکستانی شہید ہوئے ہیں, اس میں صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھا اقدام مجھے لگا
کہ انہوں نے عام لوگوں کے جو بچے جو شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں، انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ جی وہ جو پرائیویٹ کالجز یا سکولز ہیں وہاں انہوں نے یہ آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا سکول میں کہ ان بچوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا سٹیپ ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھنا چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، کہ کچھ لسٹیں نکالی جائیں کہ جو لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں مارے گئے، کبھی کبھی کسی نے جا کے پوچھا اس کے بعد کہ ان کے لواحقین کے ساتھ کیا بنا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا بنا. تو ایسے بچوں کو بھی کو آپ بہت سارے سٹیپ اٹھا رہی ہیں، آپ گھر والے گھر دینے کی باتیں کر رہی ہیں کہ ان کو بھی آپ جو آپ کے پرائیویٹ سکولز کی مافیا ہے جو بلینز آف روپیز بنا رہی ہے، یہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم سے جو کمائی کا ذریعہ ہے، کہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کر لیں، ان بچوں کو بھی فری آف کاسٹ جو ہے پڑھائیں. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹیپس ایسنجر صاحب، آج پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جلسہ کرنا تھا، عدالت نے تو اجازت دی لیکن ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ اجازت نامہ جو ہے وہ منسوخ کیا گیا. یہ بھی دیکھا کہ بڑے بڑے کنٹینرز بھی لگائے گئے، راستے بھی بلاک کیے گئے. خیر یہ سب کے باوجود بھی جو ہے اس وقت تک تو جو وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے وہ بڑے ڈیم شور تھے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن جلسہ جو ہے وہ ہر صورت کر کے رہیں گے. لیکن ایٹ دا اینڈ ہم نے دیکھا کہ جلسہ منسوخ کرنا پڑا. اب اس کی جو تاریخ ہے وہ 8 سپتمبر دی گئی ہے. 8 سپتمبر کو بھی جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں کل جو ہم نے اس پروگرام کیا تو اس وقت جو بڑکیں آئیں تو وہ ایسے تھے کہ جیسے خیبر پختونخوا کے مولا جٹ بنے ہوئے تھے. صحیح. امین گنڈاپور صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب، اور ایسی بڑکے لگا رہے تھے کہ جیسے انہوں نے انقلاب برپا کر دیا اور اگلے دن آ کے وفاق کے خلاف اعلان جنگ انہوں نے کر دیا تھا اپنی طرف سے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو نہ کرتے، راستے بلاک نہ کرتے، کنٹینرز نہ لگاتے، آنے دیتے لوگوں کو، انتظامیوں کو کس چیز اب اس کی طرف آتے ہیں، اسی کی طرف بھی آتے ہیں. یہ بڑے دعوے کرتے رہے کہ کنٹینر بھی لگ جائیں، یہ بھی لگ جائیں، ہم آ جائیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. اور آج ملتوی کرنے کے بعد 5-5 ہزار روپے تقسیم کر رہے تھے، یعنی تقسیم ہونے پہ خوشی منا رہے تھے اور سب کو 5-5 ہزار روپے بھی دے رہے تھے. اب اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ اپنی ناکامی پر اور اپنی ایسی حرکتوں پر جو خود پیسے بانٹ رہا ہے اس کا کیا ذہنی توازن ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اس کے اندر ایک کہ کیا پیسے بانٹنا جلسوں کے لیے آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں جی پیسے دے کے بندے آتے ہیں اور آپ اوپنلی پیسے بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب تیسری بات کی طرف آ جاتے ہیں. وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، وہ بانی پی ٹی آئی کی بہن کہہ رہی ہے. اچھا وہ پیسے کیوں بانٹے گئے ہیں؟ جی میں اس عرفان ہوں. اب بانی پی ٹی آئی کی بہن کیا کہہ رہی ہے؟ آپ جلسے میں جائیں اس لیے پیسے بانٹے گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں جلسے میں بانٹ دیے، بانٹنے چاہیے. ہم یہی ہوتا ہے جی وہ نون والوں کا جلسہ ہے جی وہ تو پیسے دے کے لے آندے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک چیز اپنے ناکام ہو گئے ہیں اور اس پہ آپ پیسے بانٹ رہے ہیں. دو. تیسری بات ہے کہ جو اب چھوڑ دیں نا، نون کو بھی چھوڑ دیں، مجھے بھی چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں. صحیح. بانی پی ٹی آئی کی بہن کیا کہہ رہی ہے؟ اب میں بانی پی ٹی آئی کی بہن کی بات کو مانوں کہ ان کی بات کو مانوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے. وہ کہتے ہیں میرے بھائی سے یہ بیانات منسوب کر دیتے ہیں. اور دوسرا ان کو شدید غصہ تھا جو انہوں نے آج بیانات جو ان کے سامنے آئے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں چاہتے میرا بھائی باہر آئے. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں جلسہ ملتوی کرنے والے، جبکہ ان کا کلیم ہے کہ ہم گئے اور بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ کینسل کر دیں. انہوں نے کہا جی 7 بجے صبح کیسے ان کی ملاقات ہوگی؟ وہ آپ کا جیل کا جو شیڈول ہوتا ہے اس میں ہوتا ہی نہیں 7 بجے. 9 بجے کا ٹائم بتایا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں تو علیمہ خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا. یہاں تو وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں تو آپ کہہ لیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں. صحیح. اب یہ تو انہوں نے جو کوشچن ریز کیے ہیں وہ کوشچن میں آپ کو یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 7 بجے ان کی ملاقات کیسے ہو گئی. صحیح. اور وہ 7 بجے والی ملاقات ان کا بالکل اشارہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو بیانات آ کے جہاں انہوں نے کہا جی برسٹر گروہر صاحب جو ہے چیئرمین وہ تو باہر ہیں اور جہاں جو ان کی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں اور جو بالکل الٹے فیصلے ہوتے ہیں وہ میرے بھائی سے منسوخ کر دیتے ہیں. یعنی آج انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو باہر آ کے بتایا جاتا ہے وہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کا وہ موقف ہی نہیں ہوتا، ان کے وہ بیان ہی نہیں ہوتا جو یہ لے کے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ساری حرکت کے اوپر جیسے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے چیزیں بتائی گئیں، اس کی سب سے بڑی مخالفت بن کے جو سامنے آئی ہیں یا سب سے زیادہ مخالفت کر رہی ہیں پوزیشن، وہ ان کی اپنی بہن آ گئی ہیں اور وہ اس سارے پروسیس کو شدید کرٹیکل ہیں. کوئی باہر سے نہیں کر رہا. تو اس کا جواب تو پہلے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ دے نا، اپنی علیمہ خان صاحبہ کو دے. دوسرے محمود خان اچکزئی نے بھی آج یہ سوال اٹھایا کہ انہوں نے گلہ کیا
جو آپ کے تحفظ تحریک آئین پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں جی سر کچھ ہی نہیں، اچھا جو ان کا دل کرتا ہے یہ فیصلہ، ایک طرف ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گیپ ضرور ہے. اگر علیمہ خان صاحب بھی کچھ کہہ رہی ہیں تو اس کے اندر بھی تو وزن ہے، یا تو وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور کہیں نہ کہیں وہ جو فواد چودھری نے بھی کہا تھا یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، تو وہ بھی آج علیمہ خان صاحب بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ خان باہر آئے. ٹھیک ہے، وہ اس کا گلہ کر رہی ہیں. اور وہ جو اندیا دے رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو جتنے بھی لوگ اس وقت اس کو کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، وہ بیرسٹر گور صاحب کی شکل میں ہو، وہ باقی لوگوں کی شکل میں ہو، یا علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، یہ سب کے سب کیسے جا کے صبح 7 بجے ملاقاتیں کر لیں؟ ان کو کون اجازت دیتا ہے؟ نہیں اجازت جب ہو تو پھر تو صبح 6 بجے بھی ملاقات ہو وہ اسی سکتی میں ہے. اشارہ کریے، اجازت اس وقت ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ دینے والے دلوائیں. ایک تو یہ ہے، ہاں جی، نسبت صبح کے وقت ہو نہیں سکتی 7 بجے، اور اتنی جو آ کے یہ کر بھی لائے اور آ کے منسوخ بھی کر دیا. تو کہیں نہ کہیں دیر از سم تھنگ فشی. جو اعلامیہ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کیا گیا اس میں انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس جلسے کی آڑ میں انتشار پھیلانا چاہ رہی تھی. دیکھیں وہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے تو علیمہ خان صاحبہ کو پہلے جواب دے دینا، یہ اعلامیہ ان کو پڑھا دیں. کہ وہ کیا حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ان کا اعلامیہ کیا علیمہ خان صاحب مانتی ہیں؟ جو ان کی سگی بہن ہے، جو اس موومنٹ کو وہ بھی لے کے ساتھ چل رہی ہیں، ان کے اعلامیہ کو تو وہ نہیں مان رہی، میں کیسے مانوں گا؟ دیتے رہے جتنا مرضی اعلامیہ. انتظامیہ جو تھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا وہ درست تھا پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ کرنے کا؟ انتظامیہ تو پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی. درست لگ رہا ہے نا، انہیں تو درست لگ رہا ہے پی ٹی آئی والوں کو. ایسے صاحب انتظامیہ تو پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی، وہ تو کہتی آئیں ذرا پکڑ لیتے ہیں ہم آپ کو، وہ تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی. اور وہ آ جاتے، انتشار بڑھتا، تو یہ سمجھداری کا مظاہرہ ہے کہ یہ انتشار پھیلے گا. بڑی بڑی جو بڑھ کے ماری نہیں تھی مارنی، کسی نے کہا تھا آپ مارے، کہتے جی اجازت مل جائے گی تو چلے جائیں گے، نہیں ملے گی تو واپس آ جائیں گے. کل تو آپ بڑی بڑی چھوڑ رہے تھے. اگر عدلیہ نے، عدالتوں نے اجازت نامہ جاری کر دیا تھا تو پھر کورٹ میں جاتے نا. یہ فیل ہو رہا تھا انتظامیہ کو کہ یا تو پھر انتظامیہ کو دو صورتیں ہو سکتی ہیں صاحب، یہاں تو انتظامیہ کو یہ یقین تھا کہ ایک وسیع تعداد میں یا بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے، جو کہ وہ ایک ان کا موقف بھی ہے کہ ہم آئیں گے، ایک کال دیں گے تو لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے. تو پھر انتظامیہ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ انتظامیہ نے تو روک دیا نا. اب انہوں نے کہا جی ہم نے آرڈر جو ہے کورٹ کے ہم کروا لیں گے، ٹھیک ہے، تو انہیں عدالت لگے گی انتظامیہ پہ؟ وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو ان کا ایکٹ ڈسکس کر لیتے ہیں نا کہ یہ کل اتنی دن لمبی لمبی چھوڑے تھے اور پورا ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لاکھوں لوگ آ جائیں. اچھا یہ جو لمبی لمبی چھوڑنے والی بات ہوتی ہے یہ سارے ہی ہوتے ہیں، اس کو تو آپ چھوڑے نا. آپ کیسے چھوڑ دیں؟ میں نہیں یقین کریں جو وعدے پی ایم ایل این میں تو آج علیمہ خان صاحب کا بیان آپ کے سامنے کیے تھے وہ لمبی لمبی جو میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تو مثال ہی ایسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحب کو لے لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے علیمہ خان صاحب جو کوشچن ریز کر رہی ہیں آج، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کو پہلے ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے. علیمہ خان صاحب ایک اس پارٹی کے اندر ان کا ایک تھم ہے. نہیں وہ کیا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب ان کے پاس علیمہ خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پارٹی کے اندر، ان کا کیا ڈیزگنیشن ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. بیرسٹر گوہر جو ہے وہ تو چیئرمین پارٹی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ کے خیال میں ان کو مائنس کر دیا جائے. نہیں وہ پارٹی میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ پارٹی میں کوئی ڈیزگنیشن تو ہوتا نا. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، بانی پی ٹی آئی بانی عمران خان صاحب ہیں، تو ڈیسیژن تو پھر یا ادھر سے آئے گا یا ادھر سے آئے گا. اس کا مطلب ہے علیمہ خان صاحب نتھنگ تعلق تو ہوگا، لیکن اگر وہ کوسچن ریز کرتی ہیں ان کا کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو سیاست ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے آپ کو پتا؟ اس میں ریلیشن بڑے میٹر کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نواز لیگ ہو یا یہ ہو، ان کا ایک رول ہے نا، تو اس رول کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. وہ آج بہت سیریس ہو کے آج انہوں نے یہ پہلی دفعہ میں نے علیمہ خان صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اس جلسے کے اوپر پہلی دفعہ کھل کر اپنی ریزرویشن کو ریز کیا ہے. پوری قیادت جو باہر بیٹھی ہوئی ہے، اور انہوں نے وہی بات کی ہے جو فواد چودھری صاحب نے کی تھی کہ یہ سارے لوگ مل کے چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر ہی نہ نکلیں، کوئی ایسا ماحول نہ بنے جہاں ٹکراؤ ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح ان کو کرنا پڑے گا اور اس طرح یہ انجوائے کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا 2-4 انہوں نے بڑکیں لگائیں، لوگوں کو موٹیوی کے بعد پیسے دے کے. ایسے سب اس وقت فواد چودھری صاحب کو لگ رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں، بانی پی ٹی آئی بہت غلط راہ کے اوپر ہے، لہٰذا یہ تو بہت بری بات ہو گئی ہے، یہ تو 9 مئی ہو گیا، میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں، میں تو اس میں کسی صورت میں نہیں ہوں، میں تو کسی صورت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑا. اس وقت ان کو بہت برا لگ رہا تھا بانی پی ٹی آئی. اب وہ ہمدردی کر رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی کی شرٹس ہیں نا وہ پہن کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تو آج بھی پی ٹی آئی کا حامی ہوں.
ایسے لوگوں کی بات نہ کریں. دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کو بھی ایک سیکنڈ، شیر افضل مروت صاحب کو بھی نکال دیا گیا، لیکن اب ملاقات کر کے ان کا کلیم ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں، تو ہو سکتا ہے فواد چودھری سے بھی فیوچر میں آ جائے. وہ تو شیر افضل مروت صاحب کا 9 مئی کے ساتھ تو تعلق میں نے کسی وجہ سے آ گیا نا، وہ بھی آ جائیں کل کو، یہ کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ فیس ہے پی ٹی آئی کا، فیس سب سے امپورٹنٹ فیس ان کی بہن ہے علیمہ خان، جو کہ دونوں بہنوں میں سب سے زیادہ آگے پولیٹیکلی خان صاحب کے ساتھ جو چل رہی ہیں اس میں ایک علیمہ خان ہے. وہ آج اپنی پوری پارٹی کی عادت پر اہم سوالات اس جلسے کے منسوخ ہونے پہ کر رہے ہیں. کوئی 8 ستمبر کو ہو سکتا ہے جلسہ ہو جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آج بہت سیریس انہوں نے آج ایلیگیشن، وہ میں نے ریفرنس فواد چودھری صاحب کو اس لیے دیا کہ انہوں نے بھی یہ بات کی تھی. کل کو وہ پارٹی میں آ جائے اور ان کی ایک ریزرویشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب، اور پھر آپ کو میں نے کہا کہ اتنے لوگ آ جائیں جو انہوں نے آگے کیا کہتے ہیں کنٹینر کھڑے کر دیا. بنگلہ دیش میں ہوا جب انقلاب آ جاتا ہے، وہ لوگ نکلے نا، کر دیا انہوں نے، تبدیل کر دیا. یہ کیسا انقلاب تھا، ایک جلسہ نہیں آپ کر سکے، اور بعد میں پیسے بانٹتے پھر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے. یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے. دیکھیں تو وہ تو بڑے وہ تھے، آپ آئیں تو صحیح، انتظامیہ تو لیکن یہ آپ ازمپشن کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں نا. حالانکہ وہاں پر ایک ایم این اے آپ کے پکڑے گئے ہیں، ارباب غالباً ان کا نام ہے، عامر کر کے یا کچھ کر کے نام ہے ان کا، اور انہوں نے وہاں پر ان پہ جو پکڑے گئے ہیں، ان کے کچھ ساتھی پکڑے گئے ہیں، انہوں نے وہاں فائرنگ کی، فائرنگ میں کوئی ایس ایچ او زخمی ہو گیا، کوئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے، ایک واقعہ ہوا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہی پکڑے گئے ہیں سارے. تو اس میں کوئی ایم پی اے بھی نامزد امیدوار ہیں، وہ بھی پکڑے گئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک نظریہ ہے، ایک انقلاب ہے، ایک جلسہ، ماضی میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیوں پر انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، انہوں نے جلسے کر کے دکھائے، ٹھیک ہے نا. آپ اتنے دعوے کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی چھوڑتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اینڈ ٹائم پہ پیسے دے کے خوشی خوشی منا کے چلے جاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اس کریکٹر کو بھی، پولیٹیکل کریکٹر کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو قوم پیچھے لگی ہوئی ہے ان کو بھی دیکھنا چاہے گا، جس لیڈرشپ کے پیچھے وہ ہے کیا. اور اس میں کوشچن تو میرا تو کوشچن بعد میں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے، انہی کے جو آج کوشچن ریز کی، اسی کا جواب دے دیں آپ، تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ سب کچھ کیا ہے. تو آپ کو تو یہ سمجھ نہیں آئے گی ان کو جسٹیفائی ہم کیسے کریں. تو یہ صورتحال باہر آ کے جو بیانات پھر اگر تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہر بیان ہے وہ تو یہ تو کہا ہی نہیں ہوگا، یا جو بھی وہ باتیں بتا رہی ہیں، تو ایسے تو بہت سے بیانات ہوتے ہیں جو بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ بانی پی ٹی آئی جو ہے یہ ان کا پیغام ہے، تو وہ ہر دوسرے بیان کو تو بانی پی ٹی آئی سے منسوب کر رہے ہوتے ہیں. تو علیمہ خان کی اگر ہم گفتگو کو دیکھیں تو پھر اس سے یہ تاثر جائے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو بھی بیان منسوب کرتے ہیں وہ تو غلط ہوتے ہیں، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ. اس سے پہلے یہ الزامات علیمہ خان صاحب نے بھی نہیں لگائے، ان سے پہلے ان کے بہت سارے پارٹی سٹالورٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لگا چکے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب اندر وہ باتیں نہیں کرتے جو یہ باہر آ کے بتاتے ہیں. یہ تو ابھی حال ہی میں، یہ پرسوں بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا شیر افضل مروت. علیمہ خان صاحب نے تو ابھی کہا ہے نا، یہ تو ایک تو بات آج ان ہوگی، کی ایک انہوں نے پارٹی پرسوں شیر افضل مروت سٹالورٹ صاحب کچھ سے ماہ متعلق قبل گفتگو یہ کی. بیانات پہلے بھی ہیں، یہ باتیں پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں. مختلف سٹالورٹس جو ان کے ہیں، پارٹی زوما ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف یہ کہتے رہے. تو جو بیرسٹر گوہر صاحب جب شیر افضل مروت اور ان کا آپس میں جب چل رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جو بات اندر سے کہیں نہیں گئی باہر آ کے یہ بتائی جاتی، وہ تو قید میں ہے. تو وہ کہتی تھی جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، میرا بھائی تو قید میں ہے، جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے بیرسٹر صاحب خود ہے، فیصلہ کریں. تو فیصلہ جہاں ان کی مرضی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ باہر سے کر لیتے ہیں، اور جو فیصلہ جو ہے ان کا مثلا آزادی کا فیصلہ ہو یا جو ان کو فیور میں جاتا ہو وہ ان پہ تھوپ کر اور ایک نیا فیصلہ کر لیتے ہیں. تو دیکھیں ایک کوشچن تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 7 بجے کیسے میٹنگ ہو گئی اور اتنی ایمرجنسی بھاگتے ہوئے جیل میں کیوں گئے. ایک طرف آپ اعلان کر رہے ہیں تحریک کا کہ ہم صبح جائیں گے، سب کچھ کریں گے، دیکھا جائے گا، اور ہمیں تو کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہمارے حق میں، تو ہم جائیں گے، دیکھ لیں گے، روک لیں گے. اچھا جی آپ چلے گئے ہیں، آپ اس میں گورنمنٹ بھی میں آپ ہیں خیبر پختونخوا کی، اور آپ وفاق کے خلاف جو ہے ایک دوسری گورنمنٹ جو بڑی ملکی گورنمنٹ اس کے خلاف اپنے اعلان جنگ کر دی ہے. تو پھر آپ یہ سارا دعویٰ دعا کرنے کے بعد آپ غائب کر، پھر آپ پیسے تقسیم کر رہے ہیں. کل تو میرا خیال ہے آرڈر یہ بھی آیا کہ ان کی پولیس کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ کسی سیاسی طریقے کے ساتھ باہر نہیں جائیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو پارٹی ورکر جو ہے بس وہ دم دم مسکل اندر شروع کر دے، یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے کریکٹرز کیا ہیں، اور اب اس کو چیک کرنا چاہیے. لیکن اس میں علیمہ خان صاحبہ کو بھی آگے آنا چاہیے. اگر ستمبر کے جلسے میں بھی یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، دیکھیں پولیٹیکل ویٹ سن لیں میری، یہ سارے ایک طرف ہو جائیں، علیمہ خان کا ویٹ ان سب سے زیادہ ہے پولیٹیکل پی ٹی آئی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی کے بیانات ان کے نہیں ہوتے اور ان کو منسوخ کیے جاتے ہیں، تو اس کی تو باقاعدہ اور انہی کو آگے بڑھنا چاہیے. ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اگر یہ بات ہے جو انہوں نے سوال ریز کیا تو وہ تو ملتی ہیں، جا کے اپنے بھائی سے ملتی ہیں، تو وہ آگے باہر بتائیں نا کہ یہ جو بیانات ہیں انہوں نے یہ سوال، اس کو جواب بھی وہ خود دیں.
تو میرا خیال ہے پارٹی ورکرز کو سمجھ آ جائے 8 ستمبر کو آپ جلسہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ 8 ستمبر کو جو ہے وہ یہی بات کہہ دی جاتی ہے کہ جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ان کے ہمراہ نہ جائے، تو پھر عوام کی حفاظت کس نے کرنی ہے کہ اگر سیکیورٹی ان کے ساتھ دیکھیں نہیں ہوتی سیاسی جلسے آپ نے کیا کہنا، حکومت آپ کو پوری سیکیورٹی فراہم کرے گی تب آپ سیاسی جلسہ کریں گے. تو نیچرلی ہوتی ہے جب کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے سیکیورٹی جتنی ہونی چاہیے. لیکن اتنے آپ خوف زدہ ہیں 8 ستمبر کو، میں نے بولا اگر وہ آج جس نے اجازت دے کے انہوں نے منسوخ کیا اس دن بھی منسوخ کر لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ نہیں اجازت نہیں ملی تو ختم، 8 ستمبر والا بھی ہو جائے گا. اگر انہوں نے اجازت دے دی کہ آج پھر تو یہ چیز واضح ہو جائے گی نا کہ بہانہ تو پھر انتظامیہ کہتی انتظامیہ پھر کہتی کہ ہمیں خطرہ ہے کہ عوام لوگ جو ہے وہ ہماری جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہی لوگ آ جائیں گے، لہٰذا جلسہ جو ہے وہ ہم ڈر گئے ہیں اس کو ملتوی کر دیے. پھر انتظامیہ نے کیوں کہا کہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے، بہادری کا کوشچن نہیں ہے، بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں، انتظامیہ نے تو یہ جواز دیا تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم موجود ہے، 8 ستمبر کو تو کوئی ٹیم موجود نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں گے؟ انتظامیہ اور پی ٹی آئی پہلے سن لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ابھی تک وہ ابھی اس کینوس سے باہر نہیں نکلی جسے آپ ٹیررزم کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں انتشاری جماعت. آپ کے ادارے اسے انتشاری جماعت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، آپ ایک پولیٹیکل جماعت پی ٹی آئی کو کنسیڈر ہی نہیں اس وقت. پھر دیکھ لیں اسی انتشاری جماعت کو بین بھی نہیں کرتے. دیکھیں وہ تو سارا پروسیس چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ کوئی بڑا جلسہ انتظامیہ کی مرضی کے خلاف کر لیں. اصل تو ان کا دیکھنا ہے کہ بھائی ان کے اندر کتنا، ان کے سینے میں جو ہے نا وہ خون ہے، کتنا ان کے دل میں ہارٹ ان کا مضبوط ہے. وہ تو ہمت ہی نہیں کر رہے. جہاں وہ ایک میسج آتا ہے کہ نہیں جا سکتے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، حکم آتا ہے اس کی تعبیر دیکھو جی ہم ہوتی ہے. جلسہ نہیں کرنے دیتے. آگے بڑھیں گے کہ الیکٹرک نے جو ہے وہ 3 روپے 9 پیسے بجلی جو ہے وہ مزید مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا. اب یہ تو ہم ہر دوسرے دن جو ہے وہ دیکھنے والوں کو یہ افسوسناک خبر دے دیتے ہیں کہ جی بجلی مزید مہنگی ہو رہی ہے. اور ابھی حال ہی میں دیکھ لیں آپ نواز شریف صاحب بڑی تسلیاں دے رہے تھے ہمیں، بلکہ ہمارے سمیت تمام لوگوں کو کہ آپ نہ گھبرائیں، بجلی بہت دیکھیں اس میں وہ بڑا اچھا تھوڑا 14 روپے 16 روپے تھوڑا کھیل گئے ہیں. کھیل اس طرح گئے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ 2 ماہ کا جو ریلیف کا اعلان کیا ہے. اچھا وہ تھوڑا سا کمپیریزن اگر آپ کریں تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تھوڑا اس طرح کھیل گئے کہ سندھ کے اندر عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ لوگ بھی، سندھ کے لوگ بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ جناب پنجاب میں اگر 2 ماہ کا ریلیف مل گیا، سندھ جو ہے وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے. جی اب میں یہی بتانے لگا نا. اب یہ ہے بیسکلی جو آپ کا بجلی کا جو ہے اضافہ یہ آپ کا فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے اندر بھی پولیٹیکل جماعتیں اپنے اپنے صوبے میں گیم کھیل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیونکہ پنجاب آپ ایک لحاظ سے آبادی کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 11 کروڑ سے زیادہ آبادی یہاں پر ہے، تو یہاں اس کا امپیکٹ کسی چیز کی مہنگائی کا بھی زیادہ ہے یا کمی کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں ایک پریشر بہت زیادہ بلڈ اپ ہو رہا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ حالات ایسے نظر آ رہے تھے کہ شاید عوام ویسے نہ سڑکوں پر آ جائے. تو انہوں نے 2 ماہ کا ایک، میں سمجھتا ہوں ریلیف بھی کوئی خاص ریلیف نہیں ہے، آپ جتنا مرضی یہ کلیم کرتے رہیں نواز لیگ والے، لیکن بہرحال سندھ میں تو بالکل بھی وہ نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ریلیف اس وقت پنجاب میں دیا گیا ہے اس سے زیادہ ریلیف وہاں وہ اناؤنس کریں، کیونکہ ایک پولیٹیکل ان کی بھی صوبے کی عوام جو ہے، اور سب سے بڑھ کر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اوور آل ایک یونیورسل پالیسی کے تحت جب تک بجلی کے ریٹ کلیم تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم نیچے لائیں گے، کیونکہ اس کے بعد نہ تو انڈسٹری چل سکتی ہے نہ لوگ جو ہیں یہاں سروائیول ان کا ہے ممکن. تو اب تو وقت آ گیا کہ بجلی کے ریٹس اگر آپ نیچے نہیں لائیں گے تو آپ جتنے مرضی وہ سب آپ کے لگیں گے جیسے آپ نے کاسمیٹک سٹیپس اٹھائے ہیں، وہ عوام میں جڑ نہیں پکڑ رہے. یہاں پہ کتنے مریم نواز صاحبہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹ کر رہی ہیں، جو وہ عوام میں نہیں ان کا وہ نام بن رہا، وہ جگہ نہیں بن رہی اس وقت، حالانکہ وہ لاکھ کوشش کر رہی ہیں. جن کی فل کم کرنے کی ضرورت ہے وہ تو کم نہیں ہو رہی، نہ بجلی سندھ میں ہونی چاہیے نا. میں نے وہی کہا کہ نہ مہنگائی. یہ تو خود بلاول بھٹو صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مراد جو ہیں وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ ان کے جو صوبے کی عوام ہے، اگر پنجاب لیول، اس کا مطلب ہے صوبے کے لیول پر بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ کے اندر سے یہاں ریلیف دے کر آپ کو دیا جا رہا ہے تو وہاں سندھ کے اندر سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. وزیر توانائی فرما رہے تھے کہ اگر 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ برداشت کر لیں تو 50 ارب کا جو ہے وہ تو بچت ہو سکتی ہے اس میں. اب یہ انہیں کون بتائے کہ ہم جو ہیں وہ 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں، اور حالات اس میں یہ ہیں کہ آپ پھر بجلی کے یونٹس جو ہیں وہ کہ الیکٹرک کو آپ نے پھر آج مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا. کچھ خوف خدا ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو ہمارے وزیر صاحب ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان کی نا روزانہ لوگ جائیں اور ان کے گھر کی نا لائٹیں بند کر دیں ٹوٹل.
وہاں نہ کوئی جنریٹر چلنے دیں نہ کوئی یو پی ایس چلنے دیں, اور 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد ان سے مہینے بعد پوچھا کہ ہاں بھائی اب سناؤ کیا حال ہے تمہارا, تو یہ سمجھ آ جائے گا, انہیں جواب مل جائے گا. وہ جو 2 پوری قوم کو بتا رہے ہیں نا 2 گھنٹوں کی لوڈ وہ کہہ رہے ہیں ہم 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یعنی آئی برداشت پی کریں وی اس کے اربوں خربوں روپے کی کرپشن تو آپ لوگ کریں, اور لوڈ شیڈنگ عوام برداشت کرے, اور بجلی پیسے کے بھی بل بھی عوام دگنے ادا کرے اس بجلی کے, اور بعد میں لوڈ شیڈنگ بھی ہم برداشت کریں. کیوں؟ اور بل بھی ہم دگنے پے کریں, دگنے بھی پے کریں. ٹھیک ہے نا, وہ ٹیکس جو پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس, زائد ٹیکس, اس سے زائد ٹیکس جس کا نام بھی شاید جو ہے وہ عوام کو نہیں آتا. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا, ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. مجھے اور احسن صاحب کو دے اجازت, نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.